सूरह तौबा से एक आयत तिलावत की है मैंने। खुदाए मतलब में मुख्तसर कामत रखने वाली आयत में बड़ी क़यामत खेज गुफ्तगू की है। इस आयत का पहला हिस्सा जो है घर जाके पढ़िएगा, अल्लाह ने अपने हबीब से बड़ी तवील और अरीज गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद, तेरे दुश्मन दिन रात इस कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह तेरे नूर को बुझा दिया जाए। वो तेरे मिटाने के दर पे थे और हमने तुम्हें बचाने का एक इंतजाम किया। किस तरह? हत्ता जाअल हक्को व ज़हरा अमरुल्लाह। फरमाया लोग चाहते थे कि तेरा नूर खामोश हो जाए, तेरा नाम और निशान न रहे, बल्कि नबी साहब इससे पिछला फिक्र ये हत्ता अल्लाहु लकल उमूर, करीब था कि लोगों ने तेरे सारे उमूर उलट दिए थे और हमने तेरी हिफाजत का ये बंदोबस्त किया कि हत्ता जाअल हक्को व ज़हरा अमरुल्लाह व हुम कारिहून। बस तेरी हिफाजत के लिए इधर हक आया, इधर अल्लाह का अम्र जाहिर हो गया। नाम अल्लाह ने किसी का नहीं लिया, लिहाजा मैं भी नहीं ले रहा। बहरहाल कोई है ऐसा जिसे अल्लाह ने हक कहा, अल्लाह ने उसे हक पर नहीं कहा। जो भी है वो हक पर नहीं बल्कि हक है। हक पर होना और है, हक होना और है। और आया किस लिए? बिल्कुल जी रसूल की हिफाजत के लिए। काफिर चाहते थे मिटाना और अपने हबीब को बचाने के लिए खुदा खुद नहीं आया, किसी हक को भेजा। यही है काबिल गौर बात, खुद नहीं आया बल्कि किसी हक को भेजा। उस हक का ज़ाते वाजिब से राब्ता ऐसा था, वो आया व ज़हरा अमरुल्लाह और अल्लाह का अम्र जाहिर हो गया। फरमाया हम कारिहून, हालांकि लोग तो नहीं चाहते थे कि हक आए, ये कराहत रखते थे, लेकिन हमने भेजा। खुद ढूंढ लो, तारीख तुम्हारे सामने। अक्ल सलीम खुदा ने हर एक को बख्शी, तलाश करो अक्ल की रोशनी में उन लम्हात में कि जब दुश्मन नूर रिसालत को बुझा देना चाहता था। कौन आया हिफाजत के लिए? अपनों की बात नकवी साहब नहीं कर रहा मैं, बिरादरान अहले सुन्नत के अलामा इब्न अबिल हदीद को बेसाख्ता कहना पड़ा है कि लौला अबू तालिब वब्नुहु फमा मुस्सिल अद्दीन शख्सन व क़ौमा हौज़ा बिमक्का तआवा व हमा व हौज़ा बियस्रिब जस्सल हिमामा। वो कहते रब्बे काबा की कसम, अगर अबू तालिब और उसका बेटा ना होता तो दीन पांव पे खड़ा होने से पहले ही मुंह के बल गिर पड़ता। लौला अबू तालिब वब्नुहु, अगर अबू तालिब और उसका बेटा न होते, फमा मुस्सिल अद्दीन शख्सन व क़ौमा, न पांव पे खड़ा हो सकता था न दीन का बदन ढल सकता था। और आगे क्या खूबसूरत बात की है इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने, वो कहते हैं हाज़ा बिमक्का हाज़ा बियस्रिब जस्सल हिमामा। मक्के में बाप ने नबी के हिस्से की मौत को बेटों की तरफ मोड़ा और बेटे ने यस्रिब में मौत को मुंह छिपाने के ढंग सिखाए। तो मैंने वो हक ढूंढ लिया। कौन है वो हक? मेरा मौला अली, जिसे अल्लाह ने अपने हबीब के नूर की हिफाजत के लिए भेजा, हक बना के भेजा, हक कह के भेजा, हक पर नहीं, सरापा हक, ऐन हक। आदम से ईसा तक नबियों की दुआएं कुरान में हैं, तफसीर में हैं, हदीसों में हैं, सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं। कोई कह रहा है अल्लाहुम्मा तबिनिल हक, मानने वाले मुझे हक के पीछे चलने की तौफीक अता कर। कोई कह रहा है इलाही अमितनी अलल हक, मानने वाले हक पर मौत दे। कोई कहता है सबीले हक पे चला, तरीक़े हक पे चला, रवेश हक पर चला। कायनात आलम में नबी साहब पहली और आखिरी मिसाल है ही मेरे मौलाए कायनात की कि जब इसकी बारी आई न इसने कहा हक पर चला, न नबी ने कहा कि पालने वाले इसे हक पर चला, बल्कि दुआ मांगी भी तो यूं अल्लाहुम्मा अदरिल हक का है समादार अली, पालने वाले जिधर अली मुड़ जाए हक को पीछे मुड़ जाए। अली को हक पे न चला, हक को रवेश अली पर चला। हक से ज्यादा एतमाद मेरे मौला की जात पर। सर उठाओ, खबरदार कभी ख्वाब में भी न सोचना कि हम अली को खुदा कहते हैं। माअज़ल्लाह, इतने कम ज़र्फ नहीं है हम कि मौला को खुदा कहकर मौला के फदाइल का हुस्न गारत कर दें। कम ज़र्फ है, बल्कि खुदा वाहिद की कसम पीर मुकेश हाजी, अगर मुझे कहीं नुसैरी मिल जाता जिसने पहले मेरे मौला को खुदा कहा था,
میں اس کا قیمہ کر دیتا. اس بدبخت نے بڑے نقصان کر دیے ہمارے, اس کی کمزرفی کی وجہ سے. پتہ نہیں ابھی علی نے کیا بتانا تھا کہ میں کیا ہوں. اس کی کمزرفی کی وجہ سے مولوی صاحب میرے مولا کو خاموش ہو جانا پڑا. ہم وہ کمزرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے. میں جہاں میرے مولا نے ہمیں روک دیا ہے کہ خبردار مجھے اللہ نہیں کہنا, ہماری کیا ضرورت. ہم تو حسین صاحب ایک جملہ کہنے لگا, مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزرے گا, لیکن مجھے عزت حیدر کی قسم, جس نے لوح دل پر لکھ لیا, پوری تاریخ فضیلت لکھی جائے گی اس کے سینے پر. خدا تو دور کی بات ہے, ہم علی کو محمد جیسا نہیں کہتے, محمد کہتے ہیں, محمد جیسا نہیں کہتے. ہم میرے مولا کو محمد تو کہتے ہیں, اس میں بڑے راز پوشیدہ ہے. کیونکہ کلنا محمد کا تقاضا یہی ہے کہ محمد تو کہا جائے, محمد جیسا نہ کہا جائے. نہیں کہتا خدا, بلکہ اس سے تو خدا کی خدائی ثابت ہوتی ہے. جتنا علی بلندی پہ نظر آئے گا, بس ایک جملہ لگے گا کہ جس کا بندہ یہ ہے, وہ معبود کیا ہے, جس کی مخلوق یہ ہے, وہ خلاق کیا ہے, جس کا گداگر یہ ہے, وہ عطاگر کیا ہے. یہی تو وجہ ہے. اب دیکھو, سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, جو پیر بگے شاہ جی ابدیت کی معراج کو چھو لے, پھر وہ بندہ ہو کے بھی بندہ نہیں رہتا, وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ایک آدمی, دو شاگرد آئے مجھ سے علم حاصل کرنے, ایک صرف کتاب لے کے آئے, قبلہ پڑھائیے, قبلہ پڑھا دیں گے, اور ایک وہ ہے کہ جس نے اپنا آپ میرے سامنے مٹا دیا, اس نے اپنی ذات کی, اپنی ہستی کی نفی کر دی, لکیر پھیر دی. اگر مجھ میں کوئی ضمیر ہے جو میرے سینے میں ہے, وہ سارا چیر کے اس کے سامنے عریا کر دوں گا. یہ ہے علم, یہ ہے اسرار, یہ ہے غوامل, یہ ہے حقیقت. سر اٹھا, عبد آدم بھی تھا, دل میں حوا رہی. سر اٹھا, سر اٹھا, اگر حقائق سننے آیا ہے. عبد نوح بھی تھا, دل میں بیٹا سمایا رہا. عبد موسیٰ بھی تھا, دل میں صفورہ تھی. عبد ابراہیم بھی تھا, دل میں اسماعیل تھا. یہ علی ہی ہے کہ جب اس ذات میں ڈوبتا ہے, نہ بطولیات, نہ حسنیات, نہ حسینیات, حتیٰ کہ تیر کھینچو, علی کو اس کی ذات میں ڈوبنے کے بعد اپنی ذات یاد نہیں. خدا نے کہا جا, تو یوں میرا گداگر بنا, آج سے تجھے کائنات کا عطاگر بنا دیا. یہ علی کے حسن سوال کا نتیجہ ہے, یہ علی کے ذات الہی میں ڈوب جانے کا انجام ہے. لوگ بجھا دینا چاہتے تھے تیرے نور نبوت کو, ہم نے تیرے حفاظت کے لیے حق بھیجا. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ, حق آیا اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا. اور سوچنے والی بات شاہ صاحب یہ ہے, یہ نہیں کہا کہ امر ظاہر ہوا, امر نہیں ظاہر ہوا, امر اللہ, اللہ کا امر ظاہر ہوا. امر میں اور امر اللہ میں فرق ہے. اللہ کا امر کیا ہے بتاؤ؟ امر ظاہر نہیں ہوا بابا, اللہ کا امر. امر اللہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو, سورہ یاسین نے, قرآن کے دل نے آواز دی, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا اللہ کا امر یہ ہے کہ کن کہا جائے تو کائنات ہو جائے. کن کہہ کے کائنات بنانا امر ہے. اللہ کہتا ہے ادھر علی آیا, ادھر میرا امر ظاہر ہوا. پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا ہوگا. یہاں نہ صحیح, گھر جا کے, آج نہ صحیح, کبھی فرصت کے لمحات میں, کروٹوں کے سفر میں, کبھی کبھی سوچنا ضرور کہ علی کے ظہور سے امر الہی ظاہر ہوتا ہے. اور یہ تو غالباً نہیں بلکہ یقیناً گزشتہ عشرے میں آپ کو بتا چکا کہ محبت کرتا ہے میرے نبی سے, اور اپنا بدن بنا کے تراشا ہے علی کو. محبت خدا کرتا ہے. یعنی کچھ پیر بگے شاہ جی ایسا کمال تو میرے رسول میں بھی ہے جو بے دل کے دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کر دیتا ہے. بھئی کوئی دل والا کسی سے محبت کرے تو بات دوسری ہے, بے دل کسی سے محبت کرے تو کوئی کمال تو اس میں بھی ہے نا. محبت اس سے کی وجہ اللہ علی, محبت میرے نبی سے عین اللہ علی, پیار اس سے اذن اللہ علی, الفت اس سے
لسان اللہ علی، عشق اس سے ید اللہ علی، محبت کا دعویٰ اس سے جنب اللہ علی، دھڑکنوں میں اس کو رکھتا ہے نفس اللہ علی۔ میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، میرے دل میں یہ، میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے، رسول نے نہیں سوچا ہوگا پیار مجھ سے کرتا ہے، سارے حلیہ علی کو دے ڈالے۔ جمیل شاہ جی سوچا، میرے نبی نے بھی سوچا، اور لطف کی بات یہ ہے حسن صاحب کہ پوچھا بھی تنہائی میں، وہ جب ایک رات آئی تھی، اور جب حبیب اور محب دونوں اکیلے تھے، بس پردے کا بھی پردہ ہی تھا، پردے کا بھی پردہ ہی تھا بابا، ورنہ تو بے پردہ ہی تھا سب کچھ۔ تو وہاں محبوب نے محب سے کہا، مانگنے والے غیر تو کوئی نہیں ہے، بس آپس کی بات ہے، یہ بھلا کیا ہے؟ محبت مجھ سے سر تا پا تیری کبریائی کی تصویر ہے علی۔ حق تو یہ تو مجھ سے محبت تھی، مجھے ایسا بنایا ہوتا، تیری وحدت کا بدن میں ہوتا، یہ بدن چہچتا مجھے کو تھا۔ میرے حبیب میری محبت کو نیلام نہ کر، یہ تجھ سے میں نے کوئی نقص کی خاطر اپنا بدن نہیں چھپایا، یہ معراج ہے میری محبت کی۔ کیا تو یہ جانتا نہیں کہ جو جس سے محبت کرے، جب اس کے محبوب پہ آنچ آئے، ہمیشہ محب پہنچ جاتا ہے محبوب کے پسینے پر لہو بہانے۔ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں نا، تجھے میں نے زمین پہ بھیجا۔ پہلی بات یہ، اگر تجھے اپنا بدن بنا کے بھیجتا، بدنامی تو میری ہوتی، وحدت کا بدن بھٹک رہا ہے۔ ایک تو میں نے اپنے آپ کو بسم اللہ جاگنا حلالی و موالی، تجھے بھٹکنے سے بچایا، اور پھر دوسری بات یہ ہے میں جانتا تھا کہ مشرک تیرے دشمن، کافر تیرے دشمن، منافق تیرے دشمن، یہود تیرے دشمن، نصارہ تیرے دشمن، قریش تیرے دشمن، اپنے تیرے دشمن، پرائے تیرے دشمن، چچا تیرا دشمن، جب ساری کائنات تیرے دشمن تھی تو بچانے تو مجھے آنا چاہیے تھا، بدن میں نہیں رکھتا، تیری حفاظت بھی مقصود تھی۔ ازل سے میں نے علی کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنی تصویر کے سانچے میں ڈھال کے زمین پہ اتار دیا، تجھ پہ آنچ آئے گی، سینہ علی آگے کرے گا، تجھے پتا چلے گا کہ وہ نہ صحیح اس کا بدن تو لگ رہا ہے۔ حق آیا اور میرا امر ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ امر ظاہر ہو، اللہ کا امر ظاہر ہوتا ہے، وہ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، ظاہر علی کے آنے سے ہوتا ہے۔ امر کا مالک بے شک اللہ، لیکن ظاہر علی سے ہوگا۔ یہ بالکل ایسے جیسے اس علم کا جو علم آپ تک پہنچ رہا ہے، اس کا مالک میں، ظاہر زبان سے ہو رہا ہے۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ وزن فر کی زبان کا اس میں کوئی حصہ نہیں، کوئی کمال نہیں، تو بابا یہ بھی ناشکری ہے۔ یہ ٹھیک ہے علم میرا ہے، لیکن اگر زبان نہ ہوتی تو آپ میرے علم سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ امر کا مالک اللہ، ظاہر علی سے ہوتا ہے۔ اب سب کھاؤ، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے رزق ملے گا اگر اللہ کا امر ہوگا، مجھے بیٹا مل جائے گا اگر اللہ کا امر ہوگا، مجھے شفا مل جائے گی اگر اللہ کا امر ہوگا۔ ظاہر کس سے ہوگا؟ آپ نے ماشاءاللہ کئی دفعہ زیارت کی، بارہا اس حقیر کو بھی شرف حاصل ہوا، اور بہت سے بیٹھے ہوں گے ایسے جو زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے، جو نہیں ہوئے، دعا ہے اس ذکر کا صدقہ جاؤ، اور ساتھ توفیق مانگ کے جانا کہ آنا جانا نہ ہو، بلکہ مفہوم زیارت کو سمجھا جائے۔ وہاں کیا ہے؟ جو زیارت مطلقہ امیر کائنات کی وہاں پڑھی جاتی ہے، اس میں امر کا فیصلہ ہوا ہے۔ بسم اللہ، اس کا میں حسین صاحب ایک جملہ سنانے لگا ہوں آپ کے منڈی باہوتین اور ارد گرد کے سامعین کو، لکھ لینا لو دل میں، زیارت لمبی ہے میں مسارہ نہیں، ایک جملہ، اور دیکھیں کیا حقیقی توحید ہے، کیا حفاظت ابدیت و معبودیت کی سرحدوں پہ بیٹھ کر امام کی تعلیم کردہ زیارت، امام اور پھر وہ شاہ جی اتنی بلند و بالا بارگاہ ہے میرے مولا امیر کی کہ تمہارے امام ششم حالانکہ امامت میں، ولایت میں، خلافت میں، نیابت میں، منصب میں، عہدے میں علی جیسے ہیں، لیکن کوئی شے علی کے پاس ہے ضرور کہ اس کی جیسا امام بھی جب جاتا ہے، مجھے چادر تطہیر کی قسم، یہ جملے دیکھیں بلا تکلیف، رخسار زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عبدو کاؤ بے فناؤ کا، سائلو کاؤ بے فناؤ کا، مسکینو کاؤ بے فناؤ کا، عاملو کاؤ بے فناؤ کا، تیرا عبد تیرے سین میں آیا ہے، تیرا سوالی تیرے دربار میں آیا ہے، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں آیا ہے، تیری دربار سے آرزو رکھنے والا تیری بارگاہ میں آیا ہے، وہ بارگاہ۔ اور وہاں جو ائمہ نے زیارتیں پڑھی اور ہم بھی ان کی تعظیم میں سنت سمجھ کے جب پڑھتے ہیں تو اس میں قبلہ یہ جملہ پڑھا جاتا ہے علی سے خطاب کرتے ہوئے فَبِحَقِّ۔ اب یہ دیکھیں
ہم اتنے سے تھے، ہمیں سبق دیا گیا، جس دن سے ہمیں کلمہ، نماز، اصول دین، فروع دین سکھائے گئے، اس دن سے بچپن میں ہمیں یہی درس دیا گیا کہ پنجتن کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے تو سوال، بسم اللہ، تو سوال ضرور پورا ہو جاتا، تھکے تو نہیں ہو نا بابا، تو ضرور پوری ہو جاتی ہے خواہش۔ اب توحید کے ظاہر کے سامنے کھڑا ہے بندہ اور کہہ کیا رہا ہے، حرف کی خیانت تم ثابت کر دینا، اپنی زبان چھری سے میں کاٹ لوں گا، ورنہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے عقائد کا قبلہ درست کر لینا۔ علی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے فَبِحَقِّ مَنِ اِئْتَمَنَكَ عَلَىٰ سِرِّهِ وَاسْتَرْعَاكَ أَمْرَ خَلْقِهِ كُنْ إِلَى اللَّهِ شَفِيًّا وَعَلَى الطَّهْرِ ظَهِيرًا وَمِنَ النَّوْرِ مُجِيرًا۔ میں تجھے قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تجھے اپنے رازوں کا امین بنایا۔ فَبِحَقِّ، اس اللہ کا واسطہ، اس کے حق کا واسطہ، مَنِ اِئْتَمَنَكَ عَلَىٰ سِرِّهِ، جس نے اپنے رازوں پر تجھے امین بنایا، وَاسْتَرْعَاكَ أَمْرَ خَلْقِهِ، اور جس نے تجھے اپنی مخلوق کے امر کا نگران بنایا، مخلوق کے امر کا نگران بنایا۔ اب سر اٹھاؤ، اللہ نے تو علی کو بنایا ہے تیرے امور کا نگران۔ نہیں منڈی بہودین والوں، یا تو سورہ زاریات سے فالمرسلات فالمقسمات امرا کی آیت سے رزق کو امر نہ کہو، سورہ نازعات میں فالمدبرات امرا کی آیت کی روشنی میں نظام عالم کے چلنے کو امر نہ کہو، اتعجبین من امر اللہ کی آیت سورہ ہود میں اولاد کو امر نہ کہو، رزق کو امر نہ کہو، حیات کو امر نہ کہو، موت کو امر نہ کہو، یہ چیزیں امر نہیں، اور اگر یہ امر ہیں چھوڑ دو علی کا دروازہ۔ بہت سے پیر ملتے ہیں زمانے میں، اپنا لو، کچھ پلے سے دے کے بھی کہتے ہیں ہمیں مانو، اور اگر علی کو اپنانا ہے تو پھر سوچ کے ماننا، وَاسْتَرْعَاكَ أَمْرَ خَلْقِهِ، کہ تمہارے معاملات کا نگران علی ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کبھی پیر بگے شاہ جی منڈی بہودین کا کوئی آدمی جو کام یہاں کے ڈی سی کے کرنے کا ہو وزیر اعظم کے پاس گیا، اور اگر پہنچ بھی جائے، اگر تو وزیر اعظم تک پہنچنا کار در، اور چلیے برتا گرتا پڑتا پہنچ بھی گیا، کام ہے ڈی سی کے کرنے والا، کیا وزیر اعظم پوچھے گا نہیں ہم نے منڈی میں ڈی سی کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اب باتیں دو ہیں، یا تو یہ کہے کہ اس نے میرا کام کیا نہیں، یا میں اس سے کرانا نہیں چاہتا کیونکہ میری اس سے ان بن ہے، بول چال نہیں ہے، دشمنی ہے، تو وہیں اندر ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اچھا تو ہمارے انتخاب کو چیلنج کر کے ہمارے بچھائے ہوئے سے دشمنی مول لے کے پھر ہم سے کام، اور براہ راست توحید کو جفے ڈالنے والے جاہلوں، اللہ سے مانگنے سے پہلے سوچ لینا، اگر اللہ نے پوچھ لیا علی نے کام کیا نہیں یا مانگنا نہیں چاہتا۔ قسم اس ذات کی جس نے تجھے اپنی مخلوق کے امر کا نگران بنایا، کن الی اللہ شفیعا، اللہ کی بارگاہ میں میرا شفیع بن جا، وعلی الدہر ظہیرا، اور زمانے میں میرا مشکل کشا ہو جا۔ نہیں چونکہ تجھے عربی نہیں آتی، سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں علی کو مشکل کشا مان لیتے ہو، اور جب اردو کی بات آتی ہے تو پھر ایسے مگر جاتے ہو، وعلی الدہر ظہیرا، زمانے میں مشکل کشا ہو جا، ومن النور مجیرا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جی جو زیادہ مشکل شے ہے، جو اللہ سے مانگنی چاہیے تھی چیز وہ تو علی سے مانگ لی، اور جو فضا قمبر سے مانگنے والی ہے اس کے بارے میں سوچ میں پڑ گئے۔ شاء الحق وظہر، دو جگہ پیر بگے شاہ جی حق کی، یعنی ویسے تو قرآن میں علی کو کوئی درجنوں مرتبہ حق کہا گیا، لیکن دو آیتیں ایسی ہیں جن میں جاء الحق کے لفظوں سے یاد کیا گیا۔ اب یہ تو میرے خیال سے میری قوم کا بچہ بچہ پہلے بھی جانتا تھا اور آج مزید حافظ ہو گیا، کون ہے حق؟ شادباش جیتے رہو، اللہ تمہیں حق پہ ہی قائم رکھے۔ دیکھو بابا، حق کا راستہ آسان ہے، حق پہ رہتے ہوئے مر جانا مشکل ہے۔ دو جگہ جاء الحق سے تذکرہ ہوا، اور نقوی صاحب اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے۔ ایک تو یہی آیت قبلہ جو میں نے عرض کی کہ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، کہ حق آیا اور اللہ کا امر۔ اور دوسری آیت کون سی ہے؟ وہ اس سے زیادہ مشہور تھی، وہ آپ سبھی جانتے ہیں، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، دونوں نام ہے اس کے، اس میں قل
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، نہیں اب فیصلہ کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہ کہ شاہ جی کوئی ہے خادم یا مجاور عزا خانے کا؟ ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑ جائے گیٹ بند کروانے کی اور تالا لگا کے چابی جیب میں ڈالنے کی، کیونکہ اس وقت تک بندہ میں نے ہلنے نہیں دینا جب تک فیصلہ نہیں کر دو گے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ حق آیا اور باطل فقط قیا نہیں اس کا ترجمہ بابا، جاء الحق وزهق الباطل نہیں کہا اللہ نے، وزهق الباطل، ذهب ہوتا تو گیا، یہاں ہے زہقا، شاباش، یعنی اپنا وجود کھو بیٹھا، یعنی باطل ایسا ہو گیا کہ گویا تھا ہی نہیں۔ نہیں مجھ سے میعاد مانگ لو، اشرا، مہینہ، 6 ماہ، سال، زندگی، قیامت تک وقت دوں گا۔ میدان حشر میں علی کے تخت کے سامنے، رسول کے منبر کے روبرو، خدا کی حضوری میں غضنفر بھی جواب دے، تم بھی جواب دے۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کسی کے دائیں ہے علی مجلس میں، کسی کے بائیں ہے علی محفل میں، اور تمہاری محفل میں بیٹھا ہوا میرا مولا علی بھی گواہ۔ یا علی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا حق بتاؤ، اور اگر علی کو حق مان لیا ہے تم نے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ حق آیا، باطل مٹ گیا، باطل نہ رہا، مان چکے ہو حق علی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب علی آ جائے باطل صرف چلا نہیں جاتا، مٹ جاتا ہے، اور جب علی کے آنے سے باطل رہتا ہی نہیں تو پھر نماز میں علی کے آنے سے نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ جہاں علی آ جائے گا وہاں باطل ٹک ہی نہیں سکتا۔ مت گھبرانا علی والوں، جتنا علی والے گھبراتے ہیں ایسا گھبراتا ہی کوئی نہیں۔ اور دیکھیں ایک حد تک قبلہ گھبراہٹ ضروری ہے، ایک حد تک۔ کس حد تک؟ یعنی اپنے انجام کے بارے میں خوف و رجا کی حد تک، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ خوف و رجا مومن کے دو پر ہیں، جتنا خوف ہو اتنی امید ہو، جتنی امید ہو اتنا خوف ہو۔ ہاں، باقی کوئی گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے، بس جہاں صرف نماز کی بات نہیں، دنیا کے کسی گوشے میں، کسی عمل کی کسی جہت میں جہاں علی ہوگا وہاں باطل کا گزر ہی نہیں۔ ہاں، یہاں کسی سے فتویٰ لینے کی حاجت ہی نہیں، ہاں بس حاجت ہے تو اس بات کی یا کسی طرح علی حق نہ رہے، ورنہ جب تک علی حق ہے تو پھر کسی باطل کا تعلق علی سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ادھر علی آیا نہیں، باطل گیا نہیں، بس ختم کر دی میں نے بات۔ وجود کھو بیٹھتا ہے، مزمحل ہو جاتا ہے، گویا تھا ہی نہیں۔ جاء الحق وظہر امر اللہ، یہ دوسری خبر ہے اسی علی کی صفت کے طور پر۔ باطل کا نہیں بزرگ، علی آئے اللہ کا امر ظاہر ہو جاتا ہے، اور اللہ کا امر میں آپ کو بتا چکا کہ کون کہنے سے کائنات کا ہو جانا، اللہ کا امر۔ اللہ کو صاحب ایک آیت، کیونکہ اکثر لوگ تھکے ہیں لیکن میں نے اگر یہ آیت نہ پڑھی تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ یہاں اللہ نے بسم اللہ، یہاں اللہ نے اپنا امر بتایا کہ میرا امر یہ ہے کہ میں کن کہوں تو جو چاہوں وہ ہو جاتا ہے، بن جائے گا نہیں، ہو جاتا ہے۔ آیت ہے سورہ قمر سے، کون سا سورہ؟ قمر۔ بڑی عجیب آیت ہے، سوچئے گا صاحبان، بس لکھ لینا لوہے دل پر، زیادہ تشریح میں نہیں کروں گا۔ وہاں کہتا ہے انما امرہ، اس کا امر، اللہ کا امر، میرا امر، ایک امر۔ اور نبی صاحب نے اس آیت میں، سورہ قمر کی اس آیت میں عجیب بات ہے، کہتا ہے وما امرنا، وما امرنا الا واحدۃ کلمہم بالبصر۔ اللہ کہتے ہیں ہم سب کا امر ایک جیسا ہے۔ کیا کہا کیا ہے آیت میں؟ پہلے کہہ رہا ہے میرا امر، یہاں کہہ رہا ہے امرنا، ہم سب کا امر، ہمارا امر۔ اللہ تو ایک ہے، یہ کون ہے جو اس کے امر سے، جو اس کے امر کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان کا امر بھی اس کا امر، کہتا وما امرنا الا واحدۃ، ہم سب کا امر واحد ہے، ایک جیسا۔ بسم اللہ، کلمہم بالبصر، اور آدھی آنکھ کی جھپک جیسا، پوری جھپک نہیں، چونکہ جھپک کا لفظ حسین صاحب ایک ہے لیکن اس میں فعل دو ہے، یعنی آنکھ بند ہو کھلے، یہ ہے جھپکنا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں، یعنی ایک فعل، یعنی آدھی جھپک، جیسے اتنی دیر میں ہمارا امر نافذ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسے ہیں کہ جن کا امر اس کا امر،
اللہ کا امر بھی آدھی آنکھ کی جھپک میں نافذ، ان کا امر بھی آدھی آنکھ کی جھپک میں نافذ۔ میں نے تو ڈھونڈ لیا ہے وہ کون ہے، تم خود ڈھونڈ لینا۔ بہرحال ہے کوئی کائنات میں ایسے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کا امر اللہ کے امر میں شامل ہو کر ہم سب کا امر ہو جاتا ہے۔ سر اٹھاؤ، وقت نہیں میرے پاس، سمیٹ دیا میں نے۔ قرآن میں بالکل بے شاہی ایک جگہ نہیں، 21 آیتوں میں، 21 آیتوں میں، میں لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن بن کے بات کیا کرتا ہوں۔ اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک کی ضمانت، فرش سے عرش تک، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر بھی یہ اعلان کرنے کو تیار ہوں، 21 آیتوں میں اللہ نے لفظ ساعت کہا، اور جس سے مراد قیامت نہیں، میرے زمانے کے امام کا وجود۔ قرآن میں حضور قیامت کا ذکر الگ ہے، ساعت کا ذکر، اور ساعت کیا ہے؟ خدا کی قسم پیر جی، اگر آپ کے سامنے نے جا کے یہ آیت سن لی، اگر پوری رات، آج رات، دور کی میعاد کہاں، آج رات پوری رات جنت کی سیر میں نہ گزر گئی، علی نے مجھے علم کیا دیا، پھر میں نے ممبر پہ بیٹھ کر ذمہ داری سے بات کیا کی، سر اٹھانا، کون ہے ساعت؟ میرے زمانے کا امام، ان کا لقب ہے ساعت، قیامت اور ہے، ان کا یوم ظہور اور ہے، جو یوم حشر ہے وہ قیامت ہے، جو ان کی آمد کا دن ہے وہ یوم الساعت ہے۔ ساعت لقب ہے میرے زمانے کے امام کا، اور 21 آیتوں میں اللہ نے میرے امام کو ساعت کہا، ساعت کہا، ساعت کہا۔ ساعت میرا 12واں امام، ساعت میرا 12واں امام، ساعت میرا 12واں امام۔ رٹ لیا فکرہ؟ سر اٹھاؤ، کہتا ہے میرا امر یہ ہے، کون کہوں ہو جاتا ہے، ہم سب کا امر یہ ہے کہ آدھی آنکھ کی جھپک میں نافذ ہو جاتا ہے۔ سورہ نحل میں، سورہ نحل میں، سورہ نحل میں پڑھنا، آواز دی، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ کہتا ہے جو ساعت کا امر ہے وہ آدھی جھپک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پہلے تو قبلہ ایک ساتھ ملایا، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ فرمایا ساعت کا امر بھی آدھی آنکھ کی جھپک جیسا، پھر کہا نہیں، او ہوا اقرب ہو، بلکہ اس سے بھی بہت قریب۔ اسی لیے تو ابو الوفا شیرازی سے رسول نے کہا تھا فلاں امام سے فلاں چیز مانگنا، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، اور جب 12ویں امام کی باری آئی تو پھر پتہ کیا کہا؟ اذا بلغ السکین منک حقذا واوما الی حلقہ فقل یا صاحب الزمان ادرکنی۔ فرمایا رہ گئی 12ویں کی بات، جب تیرے قاتل کی چھری تیرے حلق پہ آئے، وہ چلانا چاہتا ہو، کہنا یا صاحب الزمان ادرکنی۔ کہ ساعت کا امر آدھی آنکھ کی جھپک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ضرور پڑھ لو مل کر بابا علیہ وسلم۔ تاکہ پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے کہ بس مجمع پرانی میرا۔